बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाद। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। कहने को हम मुसलमान हैं, हमने एक मुसलमान मुल्क में आंख खोली है। पाकिस्तान का सरकारी मजहब भी दीन इस्लाम है। हमारी सरकार और रियासत के उमूर भी कहने को एक इस्लामी आइन के तहत चलाए जा रहे हैं। मसाजिद को देखा जाए तो हमें अपनी मसाजिद भरी हुई दिखाई देती हैं। नमाज जुमा एहतमाम के साथ अदा की जाती है। सरकारी और प्राइवेट इदारों में नमाज जुमा की खुसूसी ब्रेक भी दी जाती है, जबकि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में मार्केट्स और कारोबार जुमे के रोज़ बंद रहते हैं। नमाजी अक्सरियत में हैं, मगर अफसोस के साथ पाकिस्तान में ईमान नहीं है। हम मोमिन कहलाने के हकदार भी नहीं हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे, लेकिन हम तो गालिब नहीं हैं। हम पस्ती का शिकार हो चुके हैं। हमारा मुआशरा बेरहरवी का शिकार है। हमें अपने वालिदैन से दीन इस्लाम मिला है। हम एक हादसाती मुसलमान हैं। हमने इस्लाम ना सीखा है और ना ही हमने इस्लाम की कोई कीमत अदा की है, ना ही हमने इस्लाम और पाकिस्तान की खातिर कोई तकलीफ़ उठाई है। हम इस्लाम के पहले मरहले से कोसों दूर हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसकी किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल की है। क्या हम कह सकते हैं कि हम सही मानों में मोमिन हैं? नहीं, हम सिर्फ कहने को मोमिन हैं। हमें दीन इस्लाम वर्से में मिला है। ना हमने दीन इस्लाम को हासिल करने के लिए कोई काविश की और ना ही हमने अल्लाह की किताब कुरान मजीद से रहनुमाई लेने की कोशिश की। हम पाकिस्तानी, बल्कि अगर और बेहतर अंदाज में कहें तो आज मुस्लिम उम्मा में बसने वालों के दिलों में ईमान नहीं है। हम बस अपने वालिदैन से मिले हुए मजहब की पैरवी कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। हमें अल्लाह के कलाम कुरान मजीद और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर भरोसा होता तो हमारे अमाल यकसर मुख्तलिफ होते। हमने कुरान को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, ना हमने कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी सीखने की कोशिश की। हम बेईमान हो चुके हैं। अगर हमारा ईमान मजबूत होता और हम कुरान को पढ़ रहे होते और उस पर अमल कर रहे होते तो क्या पाकिस्तान में सूदी निज़ाम राइज होता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस शख्स का कुरान पर ईमान नहीं जो उसकी हराम करदा अशिया को हलाल जानता है। आज हमारे माशरे में सूद को हलाल जाना जाता है और हमारी पूरी मईशत की बुनियाद सूदी निज़ाम पर कायम है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर ईमान मौजूद है? ईमान की अदम मौजूदगी इस बात से भी वाज़ेह है कि हमारे यहाँ किसी कमज़ोर को ना इंसाफ की फराहमी मैसर है और ना ही हमारी रियासत किसी कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। तालीम, सेहत और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की बात की जाए तो हम अपनी रियासत को एक नाकाम रियासत बना चुके हैं। हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं। एक तरफ अशराफिया का पाकिस्तान और दूसरी तरफ आम आदमी का पाकिस्तान। आज रियासत पाकिस्तान बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से दो चार है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था, वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ज़रा देख उसको जो कुछ हो रहा है, होने वाला है। धरा क्या है भला ओहदे कोहन की दास्तानों में। ये खामोशी कहाँ तक, लज्जत फरियाद पैदा कर। ज़मीं पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ये जो हम सब कुछ देख रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, ये सब कुछ सज़ा है। हम अपने क़याम के मकासद को भुलाकर दुनिया की भूल भुलैयों में मसरूफ़ हो चुके हैं। हम वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं उस अहद से जो हमने क़याम पाकिस्तान के वक्त किया था। हमने इस्लाम के नाम पर यह रियासत हासिल की थी। दुनिया में कोई मुल्क इस्लाम के नाम पर नहीं बनाया गया। ये सरजमीन पहले भी यहाँ मौजूद थी, मगर
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک الگ پہچان دی تھی، اور وہ پہچان دین اسلام کی سربلندی تھی۔ پاکستان ہی دنیا کی تاریخ میں واحد ملک ہے جو دین اسلام کے نام پر بنا تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہم نے اپنی غلطیوں کی تلافی نہ کی تو ہماری مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہمیں آج اپنے اندر پھر سے ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان ہوگا تو ہم اپنی منزل کا تعین کر سکیں گے۔ ریاست پاکستان کو ایک ریسیٹ کی ضرورت ہے۔ نظام کی تبدیلی وقت کا تقاضا ہے۔ نظام کی تبدیلی بھی صرف اور صرف قرآن اور سنت کی ہدایات کی روشنی میں۔ ہمیں آج ایک اسلامی انقلاب چاہیے، ورنہ سب جانتے ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا تنویر احمد علوی صاحب، نائب صدر ہیں جامعہ محمدیہ اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ ہمارے دوسرے مہمان لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، پی ایچ ڈی ہیں قرآن و سنہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا اعزاز یہ ہے کہ دنیا میں پہلے غیر منقوط یعنی بغیر نقطوں کے ڈاٹ لیس جو قرآن ہے اس کے ٹرانسلیٹر ہیں، مترجم ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں آڈینس میں مختلف یونیورسٹیز کے، اور ہمیشہ کی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو ان موضوعات کے حوالے سے، اور پینل کے آگے یہ اپنے سوالات جو ہیں وہ رکھ سکیں۔ مولانا صاحب، اگر آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں، جو بھی ہم مشکلات دیکھتے ہیں اس وقت، جو بھی پریشانیاں اس وقت پاکستان کی عوام کو ہیں، جن مسائل میں ملک گھرا ہوا ہے، چاہے وہ معیشت کی بدحالی ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، یہ تمام چیزیں جب دیکھتے ہیں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس کے محرکات کیا ہیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور 76 برس کے بعد ہم کہاں آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم عنوان منتخب کیا جس پر بات کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی۔ آج ہم جس بدحالی کا، جن مشکلات کا شکار ہیں، بلکہ مشکلات کے جس گرداب میں ہم پھنس چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کا جو نظام ہے اس کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ قرآن و سنت کو ہم نے اگرچہ اپنے آئین میں طے کیا تھا کہ قرآن و سنت کو بالادستی حاصل ہوگی، لیکن قرآن و سنت کا نظام آج ہمارے معاشرے میں ہمیں پوری طرح وہ قائم نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم بہت سی مشکلات کا شکار ہیں۔ مثلا ایک چیز آپ نے سود کا حوالہ دیا کہ جو قوم بھی سود کھاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ جنگ کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے کبھی معاشی طور پر یا کسی بھی میدان میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ آج ہم بطور قوم دیکھیں، آج ہماری قوم سودی لین دین کر رہی ہے، ہمارا سارا معیشت کا نظام سود کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن و سنت کی تعلیمات تھیں معیشت کے حوالے سے، وہ ہم نے بالکلیہ مسترد کر دی ہیں۔ قرآن و سنت نے جو ہمیں اخلاقی تعلیمات دی ہیں ہم ان کو فراموش کر چکے ہیں۔ نہ تو ہم قرآن و سنت کی اخلاقی تعلیمات پر قائم ہیں، نہ معیشت کے حوالے سے ہم ان اصولوں پر کاربند ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ہر طرف سے مشکلات کا شکار ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ جب تک قرآن و سنت کو اپنے لیے ایک بالادست اصول تسلیم نہ کیا جائے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم مشکلات سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ آپ نے صحیح کہا کہ قرآن اور سنت کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ پھر اس بدحالی کا اور اس زوال کا شکار ہوئے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کا کلام قرآن اور اپنی سنت، اور ہم ان دونوں سے ہی دور ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، جب ہم پاکستان میں اتنے برے حالات دیکھتے ہیں، ایک ایسے ملک میں جو کہ اسلام کے نام پر بنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا، بانیان پاکستان نے اتنی قربانیاں دیں، حاصل تو ہم نے اس لیے کیا تھا کہ یہاں پر آپ اسلام صحیح معنوں میں پریکٹس کریں گے، آپ قرآن اور سنت کے مطابق قوانین یہاں پر بنائیں گے، ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم ہوگی۔ سو ہم اپنی منزل سے اتنا دور کیسے نکل آئے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت شکریہ سعدیہ، بہت اہم موضوع ہے، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا اس موضوع کے اعتبار سے کہ اس کو ہم بہت دیر سے ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ ہمیں بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو، آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو۔ اب گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ جب آپ اپنے انٹرو میں، ابتدائی گفتگو میں جو معروضات پیش کر رہی تھی پروگرام میں، تو میں سمجھ رہا تھا کہ ایک ایک لفظ آپ کا نوحہ تھا آج کا، جو کہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک ایک لفظ کے پیچھے جو صدمہ ہے، جو ماتم ہے، اس کو سمجھا جائے کہ ہم کہاں کھڑے۔ یقیناً آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بات کی کہ ہماری ریاست ایک اسلامی ریاست ہے۔ جی، ہم نے اوور دا گلوب کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہو سوائے پاکستان کے، سوائے وطن عزیز کے، کہ ہم نے اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ لیکن ہم سمجھے ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ ہم نے نوحہ یہ ہے آج کا، شروع سے لے کر اب تک، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو محض ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام سمجھا۔ صحیح۔ لیکن علامہ نے کیا کہا تھا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، یا پھر ہم نے اسلام کو صرف عبادات کا نام دے دیا۔ جو نماز پڑھتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام پر کارمند ہے، جو خاتون سر پہ دوپٹہ لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اسلام پہ کارمند ہے۔ اور اسی طرح سے جس شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام پہ کارمند ہے۔ جی میری بہن، یہ اسلام کی جزیات تو ہیں لیکن اسلام نہیں ہے۔ صحیح۔ ہاں اسلام میں داڑھی ہے لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں دوپٹہ ہے لیکن دوپٹے میں اسلام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے ان جزیات کو اسلام سمجھ لیا، حالانکہ اسلام ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام اس نظام حیات کا نام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل کی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ صف ہے، آیت نمبر 9 ہے، اور پھر یہی مضمون اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں بھی بیان کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اے ہمارے حبیب، پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ آپ جتنے بھی اس وقت باطل ادیان ہیں ان کو اپروٹ کر کے، جڑ سے اکھاڑ کر آپ دین اسلام کو نافذ کر دیں، دین اسلام کو غلبہ دے دیں۔ اور بے شک اس غلبے میں مشرکین کو، کافرین کو، منافقین کو کتنا ہی ناگوار گزرے، لیکن آپ نے دین حق کو غالب کرنا ہے۔ میں مولانا صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں کہ یہاں پہ جب اسلامک لاز کی بات ہوتی ہے یا جب آپ خلافت کے قیام کی بات کرتے ہیں تو لوگ اتنا الرجک کیوں ہوتے ہیں اس لفظ سے، کیوں نہیں سننا چاہتے ہیں؟ اصل میں ہمارے ہاں خلافت کا مفہوم صحیح طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں اور ادارے وہاں اس جرم میں شریک ہیں، ہمارا میڈیا بھی اس نے پوری طرح خلافت کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے واضح کیا نہیں۔ خلافت ہے کیا؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں آدم اور ان کی نسل کو زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اور خلافت کا یہ نظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ نیابت ہے کہ اس نظام کو کائنات میں اس کو بپا کرنا، اس نظام کو رائج کرنا۔ جو انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کی وہ مرضی، اللہ تعالیٰ کا وہ نظام کیا ہے، انبیاء کرام بتاتے تھے اور وہ نظام دنیا میں قائم ہوتا رہا۔ ایک حدیث مبارک میں آپ نے اس کو بڑی وضاحت سے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام
وہ امامت اقتدار ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی فوت ہو جاتے ان کے بعد دوسرا نبی آ کر وہ اقتدار اس خلافت کو سنبھال لیتا. آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء آئیں گے. تو یہ نظام خلافت ہے. اب جو خلافت کا چلی گئی امت پہ، اسلام میں جو خلافت کا نظام ہے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیابت ہے کہ آپ علیہ السلام جس نظام کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، جو نظام دے کر گئے، اس نظام کو دنیا میں بالادست ہم اصول تسلیم کریں، اس نظام کو قائم کریں. چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ خلافت کا نظام جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے 30 سال تک چلتا رہا. اس کے بعد خلافت بنو امیہ کی طرف چلی گئی، 90 سال بنو امیہ کا دور ہے. اس کے بعد خلافت بنو عباس آئی. بنو عباس نے اس بنو امیہ سے حکومت چھینی. بنو امیہ یہاں سے بھاگ کر ہسپانیہ اسپین چلے گئے. 800 سال تک انہوں نے وہاں خلافت کا نظام قائم رکھا اور بنو عباس کی حکومت تقریباً 500 سال چلتی رہی. بنو عباس کی حکومت تاتاریوں نے ختم کی تو اس زمانے میں پھر خلافت کا نظام قائم ہو گیا ترکی میں، جس کو خلافت عثمانیہ، اس سے تو آج کل ہمارا بچہ واقف ہے. خلافت عثمانیہ یہ قائم ہوئی 500 سال تک. یہ خلافت عثمانیہ یہ بھی چلتی رہی اور اس کے بعد 1924 میں آ کر آخری خلیفہ عبدالحمید ان کے دور سے یہ خلافت عثمانیہ اس کا اختتام ہوا. یہ خلافت حالانکہ تحریک بہت چلتی رہی، حالانکہ برصغیر میں پاکستان بننے سے پہلے بھی بہت تحریک خلافت کا قیام کس قدر ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کو آپ سمجھیں اسلامی نظام اقتدار. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام نے اس کو کس قدر اہم سمجھا. پہلے نظام خلافت قائم کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے وہ فارغ ہوئے. یہ کس قدر اہم، بلکہ امام ابن حجر مکی نے اس کو اپنی کتاب الصواعق المرہقہ میں اہم الواجبات میں سے شمار کیا کہ اہم ترین واجب، اور اس کو فرض کفایہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں کسی بھی ایک علاقے میں اگر نظام خلافت قائم ہو تو باقی امت گناہگار نہیں ہوگی، ورنہ سارے کے سارے مسلمان، ساری امت گناہگار ہو رہی ہے. یہ نظام خلافت، اس پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. بریک پہ جانا ہے ہمیں، آپ مکمل کر لیجئے. تو نظام خلافت کس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ بے نظیر بھٹو ہماری سابق وزیر اعظم مرحومہ، وہ ایک وقت میں جب مسلمانوں پر مختلف ممالک میں جنگ مسلط کی گئی، بوسنیہ میں مسلمان قتل عام ان کا ہو رہا تھا، تو بے نظیر ایک مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے رو پڑیں اور وہ کہنے لگیں کہ اب تو کوئی عثمانی امپائر بھی نہیں رہا کہ جس کے سامنے جا کر ہم اپنے آنسو تو بہا سکیں، کہ وہ خلافت کا نظام جو تمام مسلمانوں کے لیے چھتری کی حیثیت رکھتا ہے، مسلمانوں کو ایک سہارا فراہم کرتا ہے، آج مسلمان اس سے محروم ہو چکے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں خلافت کیسے قائم ہوئی، اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس پہ آپ نے بیان کیا. میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کے اس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان، جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ واحد وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، یہاں سے خلافت جڑ پکڑ سکتی ہے یا نہیں. یہاں پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پوٹینشل ہے، ہر چیز ہے، یہاں سے پہل کیوں نہیں کی جاتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے مولانا صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں خلافت کی ہسٹری بتائی اور خلافت کیوں ضروری ہے اس پہ بھی روشنی ڈالی. فلور اوپن کرتے ہیں ہم اپنے سوالات کے لیے، آڈینس کے جو کویشچنز ہیں اپنے پینل کے لیے. جی آپ کا سوال پہلا. السلام علیکم، میرا نام سعد کیانی ہے اور میں فیڈرل اردو یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ جس طرح ہم اسلامی نظام حکومت کو رائج کرنے کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر، تو ڈیموکریسی اور اسلامی نظام حکومت کو کس طرح سے ہم بیلنس کر کے چل سکتے ہیں، یا پھر اگر ہم اس کو رائج کرتے ہیں، دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں، تو کون سی ہمیں اس میں مشکلات آ سکتی ہیں؟ اچھا سوال ہے یہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی بڑی کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں اور دونوں میں جو کچھ کانٹرڈکشنز ہیں میں چاہوں گی سب بتا دیجئے، تضادات کیا ہیں، مماثلت کیا ہے. بہت شکریہ سعد، آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی اور طرز حکومت کی بات کی، اور آج کے تناظر میں ڈیموکریسی کیا ہے اور اسلامی نظام حکومت کیا ہے. جو ڈیموکریسی ہمارے سامنے آج موجود ہے، اس کی شکل تو یہ ہے کہ ایک طرف پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے،
ایک طرف عالم دین ہے، ایک طرف بہت بڑا اسکالر ہے، اور دوسری طرف ایک ان پڑھ ہے، ان پڑھ شخص ہے، لیکن دونوں کی رائے کی قیمت برابر ہے آج کی ڈیموکریسی میں. ٹھیک ہے، پارلیمان میں آپ دونوں کو کی نظر رائے آتے کی ہیں ایسے قیمت لوگ. برابر ہے، ٹھیک. اور دونوں کا ووٹ برابر ہے. جبکہ اسلام میں جو ڈیموکریسی جس کو وہ فیور کرتا ہے، جس کو سپورٹ کرتا ہے، جس کو اون کرتا ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ رائے اس سے لی جائے جو اہل الرائے ہو، ٹھیک، جو رائے دینے کا اہل بھی ہو. ٹھیک ہے. اور اس جمہوریت کے بعد، اس رائے لینے کے بعد دیکھیں صحابہ نے، جیسے مولانا نے پوری ہسٹری بیان کی تھی آپ کے سامنے، کہ سب سے رائے نہیں لی گئی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھ لیں. 13 سالہ مکی زندگی ہے آپ کی، اور اس 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے موجودہ جو ڈیموکریسی جس کو ہم اون کر رہے ہیں، جس میں دھرنے دیتے ہیں، جس میں جلوس نکالتے ہیں، اور جس میں ہر کوئی، میں نے کہا کہ اس کے ووٹ کی قیمت برابر ہے، اس کی رائے کی قیمت برابر ہے، بے شک وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، دونوں کی قیمت برابر ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے اسلام میں. بالکل ٹھیک ہے. اسلام میں جمہوریت یہ ہے کہ جس سے رائے لی جائے وہ اس رائے دینے کا اہل ہو، اور صحابہ بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے لنک کر دیا. اہل تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ایک سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب سے. السلام علیکم، میرا نام سفیان نیازی ہے اور میں میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں فیڈرل اردو یونیورسٹی میں. مولانا صاحب سے میرا کویسچن ہے کہ انہوں نے ہمارے سامنے ایک تاریخ رکھی ہے خلافت کی، تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر اوٹومن امپائر کی ہسٹری دیکھی جائے تو وہاں پہ جو پہلے خلیفہ تھے وہ سلیم یاؤز تھے، جنہوں نے مملوکوں کی امپائر کو ختم کر کے خلافت اپنے نام کی تھی. تو وہ باقی جو جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں اوٹومن امپائر میں، انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اقدامات کیے ہیں اسلام کے لیے، لیکن جو سلیم یاؤز تھا انہوں نے مسلمانوں کا بھی خون بہایا تھا. اس کے بعد ان کے پاس آئی تھی خلافت. تو آج کے اگر دور میں ایک خلافت اگر کسی ایک فرد کے پاس آ جاتی ہے، جس کے ہم سب حامی بھی ہیں کہ اس طرح کا نظام ہونا چاہیے، لیکن مگر اگر وہ آ جاتی ہے تو آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ایمان کس حد تک مضبوط ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ بندہ جو ہے، اگر وہ اپنے ذاتی مفادات کو اسلام کے اوپر ترجیح دے گا تو اس کا پھر سولوشن کیا ہوگا ہمارے پاس، کیونکہ وہ تو ون مین آرمی کی طرح ہی کام کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آپ ایک یہ وہ الگ کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے کہ وہ خلیفہ ہو اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر جائے، پھر وہ بہت اچھا، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. خلافت کی جب ہم بات کرتے ہیں من حیث المجموع، تو خلافت ہر دور میں امت کے لیے رحمت ہی رہی ہے. خلافت کے دور میں اسلامی سرحدیں وسیع ہوئیں، خلافت کے دور میں اسلام پھیلا پھولا، اسلام کی دعوت دیگر اقوام تک پہنچی. لیکن اس خلافت کے دور میں کہیں کہیں ایسے افراد بھی آتے رہے ہیں کہ جن کی زندگیوں پر، جن کے نظام حکومت پر سوالات کیے جا سکتے ہیں، انگلی رکھی جا سکتی ہے. تو خلافت میں ہم جس چیز کو آئیڈیل بنائیں گے وہ خلافت راشدہ ہے. خلافت راشدہ کو ہم معیار بنائیں گے وہ 30 سالہ دور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سے ہے. حضرت علی مرتضیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے وہ مکمل ہوتا ہے. ہم اس دور کو آئیڈیل نظام حکومت بنائیں گے کہ جو خلافت کا نظام جس میں ہم رہنمائی لینا چاہیں وہ یہ دور ہے. البتہ بعد کے ادوار امت کے لیے رحمت ضرور ہیں کہ وہ امت کے لیے من حیث المجموع وہ رحمت ہی رہے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو انگریز نے اپنے اس دور حکومت میں گرفتار کیا، مالٹا میں جا کر جزیرے میں قید کیا، ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اس جیل میں بند تھے. وہاں اسی جیل میں ایک انگریز آفیسر بھی تھا جو وہاں قید تھا، کسی جرم کی سزا کاٹ رہا تھا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انگریز آفیسر سے سوال کیا کہ آپ خلافت عثمانیہ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پورا یورپ، برطانیہ، فرانس، اٹلی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے. تو مولانا نے سوال کیا کہ خلافت عثمانیہ اب اتنی کمزور ہو چکی ہے، آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن پورا یورپ اس کو ختم کرنے کے درپے، کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ انگریز آفیسر ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ بات اتنی آسان نہیں. خلافت عثمانیہ اگرچہ اپنا رعب، دبدبہ، اس کی شوکت قصہ پارینہ بن چکی ہے، لیکن آج بھی ہم خلافت کے نام سے ڈرتے ہیں کہ یہ خلافت کی اصطلاح اور امیر المومنین کا یہ جو لفظ ہے یہ آج بھی پوری امت کو جمع کر سکتا ہے، اور پوری دنیا میں کہیں بھی اگر وہ جہاد کا اعلان کریں
تو امت کے نوجوان ان کے پیچھے جمع ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم ڈر رہے ہیں۔ میں ایک بریک لے لوں، اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ایک سوال میں اور لے لوں جی۔ السلام علیکم، میرا نام مریم شکیل ہے اور میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ ہوں نمل یونیورسٹی میں۔ میرا سوال بیسیکلی جو ہے نا وہ مولانا صاحب سے ہے، وہ بیسک سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ یہ تھا سودی نظام پہ۔ تو ہم لوگ برے طریقے سے جو ہے جکڑ چکے ہیں اس نظام میں، ہمارا بینکنگ سسٹم، ہمارا تقریباً پورا سسٹم ہی جو ہے وہ اس میں اتنے برے طریقے سے جکڑ چکا ہے کہ ہم اب میرا سوال اب بیسیکلی یہ ہے کہ ہم بیسک سٹیپس یا بیبی سٹیپس ایسے کون سے لے سکتے ہیں انڈیویجول لیول پہ کہ ہم اس نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ ہے اس کا حصہ نہ بنیں۔ ٹھیک جی، مولانا صاحب مختصراً اس کا جواب دے دیں۔ اس پہ پہلے انفرادی بھی زندگی میں ہم سودی لین دین سے یوں بچ سکتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ جو بینک میں رکھواتے ہیں وہ سودی اکاؤنٹ ہمارا نہ ہو۔ اسلامک بینکنگ ہے، وہ اسلامک بینکاری چل رہی ہے، ہم ان بینکوں کو استعمال کریں، ان میں اپنا پیسہ رکھوائیں، اور وہ تمام پالیسیاں جو سود پر مبنی ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو انفرادی طور پر ہم بچائیں۔ بہت سے چیزیں ہیں جو وہ سود پر ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہماری میں آئی تھنک یہ مجھے کوئی 5ویں 6ٹھی دفعہ یہ ہو گیا جب یہ سیریز جب سے ہماری شروع ہوئی ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ ہماری جو اسلامی شرعی کورٹ ہے اس کو 19 سال لگے یہ فیصلہ سنانے میں کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور اس کو ملک سے ختم کریں۔ سو یہ تو حالت ہو گئی ہے۔ آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام پلوشا پراچا ہے اور میں اسلام آباد نمل یونیورسٹی میں آئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ سر، میرا آپ دونوں سے ایک بیسک کوشچنز ہے، جیسے ہی آپ نے بھی بات کی اور ہمارے مولانا صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان بنا ہی قومی نظام جو ہے ان کا بڑا ہی نظریہ جو تھا ہمارا وہ یہی اسلامی تھا، لیکن یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ جب پاکستان بنا ہمارا اسلامی قانون جو کہ آج کل اس لیول پہ چل بھی نہیں رہا، ہمارا جو قانون ہے اس میں بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو کیا ان رکاوٹوں کو کس طریقے سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو اچھا نظام ہم پاکستان میں لا سکتے ہیں؟ پہلے دوسرے حصے کا ذرا جواب ڈاکٹر صاحب آپ پہلے دے دیجئے کہ جو انہوں نے کہا کہ اسلامی قوانین میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، ایک تو ہمارے لوگوں کو اتنا وقت لگ گیا کہ تیسرے آئین پہ آ کے ہم متفق ہوئے اور وہ 1973 میں آ کے ہمیں ملا کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ وہ کون سا دستور ہوگا جس کے تحت ہم نے ملک کا نظام چلانا ہے۔ اس میں بھی اگر کئی کانٹرڈکشنز ہیں، اسلام کے مخالف شکلیں آتی ہیں، تو اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لا میکرز، لیجسلیٹرز خاموش رہتے ہیں۔ پہلے دوسرے حصے کا جواب دے دیجئے، پھر میں پہلے حصے کی طرف مولانا صاحب کا جواب لیتی ہوں۔ جی پلوشا، آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ قابل افسوس بات ہے کہ جب سے یہ ملک مرز وجود میں آیا ہے تو ہم آج تک اسلامی قانون یا تو بنا نہیں سکے، اور اگر بنا سکے ہیں تو اس کو نافذ نہیں کر سکے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ آج بھی اسلامی ریاست ہے ہمارے پاس، اور اس ملک کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن آج بھی ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ 1935 ایکٹ کے مطابق چل رہا ہے۔ آج بھی ہماری عدالتیں جو فیصلے دیتی ہیں 1935 ایکٹ کے مطابق دیتی ہیں، اسلامی قانون کے مطابق فیصلے ہمارے نہیں ہوتے۔ آج بھی انسان کے بنائے ہوئے قانون نافذ ہیں۔ یہ صرف عدالت کی بات نہیں ہے، پھر جو آج ہمارا موضوع تھا کہ ہمارا معاشی نظام پورے کا پورا سود پہ مبنی ہے، اور سود کے بارے میں ابتدا میں بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ واضح واشگاف الفاظ میں کلام اللہ میں اعلان کیا ہے کہ جو سود لیتا اور دیتا ہے وہ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنی بڑی وعید ہے سود کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے ریاست کے معاشی نظام کے کل پرزوں میں دیکھ لیں، اے سے لے کر زی تک کسی نہ کسی حوالے سے ہم سود کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کا آلٹرنیٹ اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کیا ہے، ہمارے عمائدین نے پیش کیا ہے، ہمارے علماء نے پیش کیا ہے۔ اب بات تو نفاذ کی ہے، ہم نافذ کیوں نہیں کر رہے؟ کہاں ایرر ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے؟ اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ اب وہ گتھی کہاں الجھی ہوئی ہے، ہم نے کیسے سلجھانی ہے؟ اصل سوال آج کا یہ ہے، ہم
نظام حکومت کی جب بات کرتے ہیں اسلامی نظام حکومت کی، تو میں نے کہا ہے کہ یہ پورا نظام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے بھی جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ بطور اسلام کے نظام کو اگر ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں یا غلبہ دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک برائی کا درخت پیدا ہو گیا ہے تو آج اس کی 4 شاخیں کاٹ دیں. ہم شاخیں کاٹتے ہیں، ٹھیک، جڑ موجود ہے. آج 4 شاخیں کاٹیں گے، کل کو 8 شاخیں نہیں نکل آئیں گی، کیونکہ جڑ جو موجود ہے. بڑا مشہور ہے کہ ایک مولانا کے پاس کوئی بچہ گیا کہ مولانا ہمارے کنویں میں ایک کتا گر گیا تھا تو ہم نے 400 بالٹیاں پانی کی نکالنی ہیں، کیا ہمارا پانی پاک ہو گیا ہے؟ تو مولانا نے پوچھا کتا کہاں ہے؟ کہا وہ تو بیچ میں ہی ہے. جب تک سود کا کتا بیچ میں سے نہیں نکلے گا کنویں میں سے، تب تک آپ 400 نہیں 4000 بالٹیاں زبردست آپ نے نکالنے مثال پانی نہیں ہوگا. بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا یہ والی مثال دے کے. بریک پہ جانے سے پہلے سوال تھا نا کہ ہم جب جس نظام کی بات کرتے ہیں، خلافت کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان میں کیا پوٹینشیل ہے کہ یہاں پہ بنیاد ڈالی جا سکے؟ جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ضرور کر دیجئے، پھر طریقہ کیا ہے انقلاب لائیں. جی اسی پہ. جمہوریت اور اسلام، پاکستان کے اندر اسلام کیوں نہیں آ رہا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا نام ہم نے رکھا ہے، شاید میں غلط بھی اس میں کہہ رہا ہوں، اسلامی جمہوری ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم نے نور اور ظلمت، اچھائی اور برائی کو جمع کر دیا اور پھر ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہاں سے کہ یہاں سے اسلام کیسے ظاہر ہو. دیکھیں، جمہوریت کا بانی افلاطون تھا، ایک کافر تھا. اور جمہوریت کیا ہے؟ جس میں حکومت عوام کی ہوتی ہے بنیادی طور پر. اسلام میں حکومت عوام کی نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی نیابت میں اس نظام کو قائم کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ کی وہ نیابت کیسے کرے؟ انبیاء کرام نے اس کے لیے ہدایات واضح دی ہیں، قرآن و سنت میں اس کے لیے واضح ہدایات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اور اسلام یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جب ہم نے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، نہ تو ہم جمہوریت پوری طرح چلا سکے اور نہ ہی اسلام. ان 2 چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے، یا اسلامی نظام حکومت یا جمہوری نظام حکومت. آپ نے بات ہی ختم کر دی کہ اسلام جو ہے وہ جمہوریت کی نفی ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ کا، ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہمارے پاس. جی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے موضوع کے مطابق کہ ہم نے جتنی بھی ابھی تک گفتگو کی ہے یہ تشخیص تھی مرض کی. اب علاج کیا ہے؟ پاکستان میں اگر ہم اسلامی انقلاب چاہتے ہیں، اسلامی نظام چاہتے ہیں، تو ایک تو ہمارے سامنے اسوہ ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو نظام انہوں نے قائم کیا. کیا نظام تھا؟ کہ ایمان اللہ کی ذات پر، اس میں کوئی شرک نہیں، توحید ہماری بنیاد، اور اس کے بعد جو سجدہ ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے. پھر تمام انسان، یہ خد و خال ہیں اسلامی نظام کے جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، کہ تمام انسان بنیادی حقوق کے اعتبار سے، بنیادی حقوق کیا ہیں؟ جس میں انسان کی روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج. یہ پیپلز پارٹی کا نعرہ نہیں ہے، یہ انسان کے بنیادی حقوق کا نعرہ ہے. روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج اور عزت. یہاں تک تو تمام انسان برابر ہیں، مساوات ہے. اس کے بعد عدل، کہ جو جتنا کوشش کرے گا اس کا اتنا ہی حق بنتا ہے، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے عدل کے مطابق اس کو دیا جائے گا. پھر انسان کی معیشت کیسی ہونی چاہیے؟ وہ یہ ہونی چاہیے کہ ریاست میں کوئی بھی شخص، انسان تو درکنار، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا نا کہ میرے دور حکومت میں اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے عمر بن خطاب سے پوچھ ہوگی. تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں تو انسان بھوکے مر رہے ہیں. یہاں تو ایک باپ سڑک پہ کھڑا ہے، لوگوں میں بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتا، چارٹ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، مجھ سے خرید لو. آج لوگ اپنی بیٹیاں بیچنے پر مجبور ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے اور کون سا اسلام ہے؟ اور پھر اس کا حل کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ نے اس کا حل پیش کیا ہے عصری تقاضوں کے مطابق، فکو کلی نظام، کہ اس نظام کو جو ظلم پہ مبنی ہے، جو عدل کا تقاضا کرتا ہے، اس کا یہی تقاضا ہے کہ اس نظام کو پہلے جڑ سے اکھاڑ دیا جائے اور پھر عدل کا پودا لگایا جائے، اور پھر جب وہ گرو کرے گا، پرورش کرے گا،
تو پھر عدل کی بہار آئے گی، پھر ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، اور اس کے لیے جو میتھڈولوجی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ سب سے پہلے ایک جماعت تیار کی جائے، اور اس جماعت میں بلال جیسے لوگ ہوں، بالکل ٹھیک، خبیب جیسے لوگ ہوں، جو کٹ تو مریں، جن کے اوپر بھاری پتھر تو ہو پھر بھی وہ عہد پکاریں. یہ طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 2 اجتماع کیے ہیں، عوامی جلسے آپ نے صرف 2 کیے ہیں. یا تو شروع میں جب تمام اپنے اقارب کو بلا کر اور لوگوں کو بلا کر لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع. درمیان میں کوئی آپ نے عوامی جلسہ نہیں کیا، کوئی دھرنا نہیں دیا. اگر آپ کی میتھڈولوجی کو اپنانا ہے پھر اسلام نافذ ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ سلیم الفطرت انسانوں پر جماعت پیدا کی جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب، مولانا تنویر احمد علوی صاحب بہت شکریہ، اور اسٹوڈنٹس کا بھی شکریہ. آپ لوگوں کے بڑے زبردست سوالات آئے، ہوپ فلی آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا اور جوابات ملے ہوں گے آپ کے کنسرنس کے. آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.